अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो अवान से अवान तक और नादिम मिर्जा आपके साथ है। नाज़रीन, मेरा ख्याल है आज का जो टॉपिक है, जो सुबह से रात तक अभी तक हम देख रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पे एक तूफान उठा हुआ है, चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे एक तूफान उठा हुआ है, उससे ज़्यादा तमीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं है। वाकई जो मोटरवे बेसिकली एग्जैक्टली मोटरवे पे भी ये पेश नहीं आया, जो लोग इसको मोटरवे से मुंसलिक कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो ये बात कर रहे हैं जो शुरू में ये बात हुई है। लेकिन जब हमारी हुकाम से बात हुई तो हकीकतन ये पता चला कि वो मोटरवे एग्जैक्टली नहीं था। लेकिन बहरहाल रोड जरूर थी, रोड साइड जरूर थी, रिंग रोड थी जहां पर ये वाकया पेश आया। और सबसे बड़ी बात ये कि वाकयात इस मुल्क का पहला वाकया नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरह से उन खातून के साथ हुआ, जिस बेयारो मददगार अंदाज में वहां पर थी, वो बच्चों के साथ अपने थी, उनको गाड़ी से उतारा गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उनके बच्चों के साथ सामने उनका गैंग रेप हुआ। तो ये जो तकलीफ है और ये लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मैं तो पता नहीं मुझसे कोई एग्री करे या एग्री ना करे, लेकिन इस तकलीफ को और इस दर्द को समझने के लिए शायद एक औरत होना जरूरी है और एक माँ होना भी बहुत जरूरी है। बहरहाल एनीवेज, हम यहाँ पर बात मुख्तसर ये कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये बात हो रही है कि पब्लिकली हैंग करें, उनको ऐसी सजा दें कि वो इबरत का निशान बन जाए। उस पर भी बड़ी एक लंबी बेचौड़ी बहस है, उस पर भी मैं जरूर यहाँ पर बात करूंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है वो हमें ये देखनी है कि ये जो हमारे माशरे में ये जो हैवानियत पल रही है, ये जो हैवान और जानवर नुमा इंसान परवरिश पा रहे हैं, इसका सद्देबाब क्या होगा। हमने जैनब का वाक़या देखा, कसूर की जैनब का, इसी तरह से सबने आवाज उठाई, सभी चीखे, सभी रोए, सभी चिल्लाए और सभी ने उसकी सजा की बात की और फौरी तौर पर इंसाफ की बात की और वो इंसाफ मिला भी। वो जो शख्स था इमरान, उसको फांसी भी हुई, लेकिन डेफिनेटली कानून ने उनका कि इजाजत नहीं देते कि पब्लिकली हैंग किया जाए और ऐसा एक बिल भी हुआ। बहुत सारी चीजें हुई, उसके डिटेल में मैं खुद क्या जाऊं, जब हमारे साथ पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद है उनसे हम बात करते हैं कौन सी सजाएं देनी है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंट होना है, और उसके बढ़कर ये इस माशरे का सुधार कैसे मुमकिन हो। एक को सजा मिल जाएगी, दूसरा वो चीज ना करे, ये कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। कमल शोजब साहिबा हमारे साथ हैं, MNA है, PTI की बड़ी सीनियर रहनुमा। अस्सलाम कमल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ शाहिदा मलिक साहिबा है जो कि साइकोथेरेपिस्ट है, माहिर नफ्सियात। अस्सलाम शाहिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। समिया राहिल काजी साहिबा इस्लामिक स्कॉलर है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम समिया राहिल काजी साहिबा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फरजाना बारी साहिबा, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम फरजाना बारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, कमल शोजब साहिबा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो बड़ी बहस हो रही है और सबसे बहुत डिटेल में जाए बगैर, CCPO साहब का जब एक स्टेटमेंट आता है उसको हर सतह पे कंडेम किया जाता है। बाद में ये कह दिया जाता है कि जी उनके बयान को तोड़ मरोड़ के, तो मीडिया का दौर है, बयान तोड़ मरोड़ कीजिए, क्या वो ये आपको लगता है कि वो जायज था कि जी वो खातून अकेली क्यों निकली, वो खातून रात में क्यों निकली, वो खातून ने पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया? ये वो सवाल है जो मेरे आपके सबके जहन में आते होंगे, लेकिन एक जिम्मेदार शख्स की तरफ से ये तावीलें पेश करना दुरुस्त है आपकी नजर में? थैंक यू वेरी मच नादिया। बिल्कुल नहीं है, आई स्ट्रांगली कंडेम। देखिए, नॉट बीइंग MNA ऑफ PTI, एज अ वुमेन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज अ जेंडर स्पेशलिस्ट जिसका सारा थीसिस इज ऑन डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन मैंने रिसर्च से नहीं, पहले तो मैंने लोगों के रवैयों में देखी, तो उसके बाद मेरा ध्यान गया कि इस तरफ रिसर्च होनी चाहिए। ये डिपेक्ट करता है इसी माइंडसेट को जिससे आपकी डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए, जिस वक्त कोई वाकया नहीं हुआ होता, आपका ध्यान नहीं होता इन चीजों की तरफ। जब वाकया हो जाता है तो उसके फिर माजी में जाके लोग मशवरे देते हैं, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। हादसा या कोई इस किस्म का अनप्लेजेंट वाकया जब होता है, उसके बाद 100 तावीलें आप दें, लेकिन कोई बंदा, आप खुद सोचिए, अगर एक खातून अपने 2 बच्चे लेके आधी रात को निकल रही है तो किसी वजह से निकली होगी ना। और अगर किसी वजह से नहीं भी निकली है तो एज ए सिटीजन उसके राइट्स हैं कि उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसका राइट है कि वो सेफ हो। और एक सोसाइटी ओवरऑल, मुझे तो ये यकीन माने, मैं एक जमाना था, मैं 2007 में गई थी अपने हस्बैंड के साथ स्कॉटलैंड में, वो प्रिंसेस स्ट्रीट है, उस पर हम रात को वॉक कर रहे थे, ऐसे घूमने गए थे। वहाँ एक बच्ची के साथ किसी ने वहाँ पे दस्त दराजी करने की कोशिश की, उसने चीखना शुरू कर दिया और हम पास से गुजरे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखिए, बच्ची जवान चीख रही है और उसको कोई छेड़ है या तंग करे तो हम मतलब छलांग मारे बीच में। उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये स्कॉटलैंड है, यहाँ पर जो भी करेगी पुलिस आके करेगी।
پاکستان کا یہ ایک سافٹ امیج یا ایک ہماری سوسائٹی کا ایک خوبصورت پہلو، یہ کوئی بھی خاتون ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پبلک پلیس پہ وہ اپنے آپ کو اس لیے سیف سمجھتی تھی کہ اس وقت جو آس پاس گزر رہا ہوگا، اگر اس نے کوئی ایک آواز بھی اٹھائے گی مدد کے لیے، کسی عورت کو ٹائر بدلتا دیکھ کے لوگ رک جاتے تھے کہ بہن آپ چھوڑ دیں ہم ٹائر بدل دیتے، یا تو ہم خود بدل گئے، ہمارا پورا معاشرہ ہی بدل گیا. اور یہ وہ ملک ہے، میں تو حیران ہو رہی تھی، میرے اب تھوڑے سے سکیٹرڈ ہوں گے کیونکہ آپ کی طرح میں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ فیل کیا ہے بہت برے طریقے سے، کہ دیکھیں یہ وہ ملک ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ اسلام کے نام پہ لوگ کٹ مرتے ہیں، دوسرے کو مار دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لڑ پڑتے ہیں، فتوے جاری کر دیتے ہیں. بھائی اللہ کا واسطہ ہے، آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ناموس کی خاطر آپ سب کٹ مرنے کو تیار ہیں، اپنے اسلام کی خاطر آپ اس کو امپلیمنٹ تو کریں، اس کے پرنسپلز کو دیکھیں تو لاز. پھر یہاں پر ایک چیز تو یہ آ جاتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے آپ کا لا اینڈ آرڈر، آپ کے جو قانون ہے وہ، اور اس پہ جو عمل درآمد ہے. فضانہ باری صاحبہ، کیا ہمارا ایک زینب الرٹ بل بھی آیا، اس کے بعد بھی پہلے یہ ہوا کہ سزائے موت ہو، پھر جی سزائے موت نہیں ہو، پبلکلی ہینگ ہو، وہ بھی نہیں ہو کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس کے انسانی حقوق جو ہے وہ اس کا تحفظ ضروری ہے. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں لاز جو ہے وہ سفیشینٹ ہے، امپلیمنٹیشن پہ میں بعد میں آتی ہوں. دیکھیں لاز تو بہت حد تک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بن چکے ہیں، گو کہ ابھی بھی میں یہ کہوں گی کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں، لکوناز ہیں، جیسے زینب الرٹ بل بھی جو ہے وہ باقی صوبوں میں ابھی تک اس طرح سے اڈاپٹ نہیں ہوا ہے، یا ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے وہ بھی ابھی آپ دیکھیں کے پی میں ابھی وہ اڈاپٹ نہیں ہوا ہے. کچھ ہمارے ہاں آلریڈی قوانین موجود ہیں جو عورتوں کے خلاف ڈسکریمنیٹری ہیں، جیسے حدود آرڈیننسز ہیں یا لا آف یہ ایویڈینس وغیرہ ہیں. تو کچھ تو یہ ہے کہ کچھ ڈسکریمنیٹری لیجسلیشن آج بھی ہمارے قانون میں موجود ہیں، کچھ لکونات بھی ہیں جہاں پہ کمی ہے وہاں ہونے چاہیے، لیکن بہت سارے اچھے قوانین موجود بھی ہیں. اور خاص طور پہ پچھلے تین پارلیمنٹس میں کہوں گی جو خواتین ریزرو سیٹوں پہ آئی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے قوانین جو ہیں وہ پاس کروائے ہیں عورتوں کے تحفظ سے، اور جو مینارٹیز ہیں یا ٹرانسجینڈر کے تحفظ کے حوالے سے. مگر اب ظاہر اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو ظاہر امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. امپلیمنٹیشن جن اداروں نے کرنی ہے اس میں پارلیمنٹ کا بھی رول ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری صرف قانون بنانا نہیں ہے، ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو اوور سائٹ کا ایک رول ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، کہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں، جو پارلیمنٹری سیکرٹریز جا کے مختلف اداروں میں بیٹھتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو قوانین اور جو پالیسیز بنی ہے اس کے اوپر ادارے عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے فرزانہ باری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، یہ جو پبلکلی ہینگ کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، ڈو یو سپورٹ دس؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں جس طرح ہمارے ہاں ویسے ہی تشدد اور شدت پسندی کے رجحان بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ابھی آپ کے پاس ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، ماہر نفسیات ہیں، یہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ جب لوگ وائلنس کو دیکھتے ہیں، وائلنس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کے اوپر اس کے بڑے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور وائلنس کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی لوگوں کی بڑھ جاتی ہے. دیکھیں آپ اور میں، اچھا ایک سیکنڈ، پبلکلی نہ ہو لیکن ہینگ ہو، جی پبلکلی نہ ہو لیکن سزائے موت ہو کم از کم. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں، آپ دیکھیں آپ نے سزائے موت دے دی نا اس کو، یہ جو زینب کیس میں تھا، لیکن پھر بھی بچوں کے خلاف واقعات میں تو کمی نہیں آئی ہے. سزاؤں کا فوری طور پہ ہونا اور سخت ترین، میرے نزدیک سخت ترین سزا یہ ہے کہ اس کو آپ دیں لائف سینٹینس ٹل ڈیتھ. ٹھیک ہے، وہ سب سے میں سمجھتی ہوں کہ تکلیف چیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سزاؤں کی سختی بھی بہت ضروری، لیکن سزاؤں پہ فوری عمل درآمد اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو، تاکہ لوگوں کے اندر یہ خوف ہو کہ اگر ہم کوئی جرم کریں گے تو ہم ٹھیک ہے کسی بھی معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے ایک تو یہ کہ اس کو یہ خوف ہو کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کو ایسی سزا ملے گی کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے گا. دوسرا اس معاشرے میں سدھار کے لیے معاشرے کو سدھارنا ہوگا. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، یہ جو میں انٹرو میں بھی یہ بات کری تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ جانور نما انسان
کس طرح سے پرورش پا رہے ہیں، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں جو اس قسم کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. یہ واقعات خاتون تک محدود نہیں ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی واقعات دیکھے ہیں. کراچی میں بھی حال ہی میں وہ مروا 6 سال کی بچی کا واقعہ ہوا، کتنے ایسے بچوں کے واقعات ہو رہے ہیں، کتنے ایسے خواجہ سراؤں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ واقعات میں جو اتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، یہ کہاں بیرا روی کا شکار ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت اہم طرف نشاندہی کی ہے. اور دیکھیں، معاشرے نا دو خوفوں سے یعنی اچھے چلتے ہیں. ایک خوف خدا ہو کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جی میں نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، اور میں ان غلط کاموں کا مجھے حساب دینا ہے، اس لیے میں ان غلط کاموں سے رکا رہوں. اور دوسرا یہ کہ قانون کا رول آف لا ہو اور وہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، قانون کا خوف ہو. یہاں پاکستانی معاشرے میں دونوں چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں ہم سب شریک ہیں. یہ صبح جب مجھے میری بہن نے مجھے میسج کیا کہ پاکستان میں اور آپ کے موٹر وے پر لاہور میں اس طرح واقع ہوئے، تو میں نے اسے فوری طور پر ڈینائل میں چلی گئی کہ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان میں ایسے کیسے کہ جی ایک عام شاہراہ پر کسی عورت کے ساتھ اس طرح یعنی اس کی بے حرمتی ہو. یہ ہمارے معاشرے میں. اس نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں تم مجھے خبر بھیجو. اس نے ایک خبر بھیجی، میں نے کہا نہیں یہ کوئی اہم سورس نہیں ہے، تم مجھے کوئی اور بھیجو. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اس نے جب مجھے کھٹ کھٹ کر کے 3-4 اخبارات چینل کی خبریں بھیجی تو میں تو سر پکڑ کے رہ گئی. اور مجھے نا واقعی وہ جو کہتے ہیں نا کلیجہ منہ میں آنے لگا. مجھے آج واقعی فیل ہوا کہ بطور ایک عورت مجھے لگا کہ جیسے میں خود وہاں پر موجود ہوں، اور ہر عورت میں یہی سمجھا کہ وہ جو بھی ماں ہوگی اور جو بھی بیٹی ہوگی، یہ جو 3 دن میں ہمارے یعنی پاکستان میں 3 واقعات ہوئے ہیں. ادھر ایک بنیر کی وہ بچی کراچی میں، اور پھر ادھر لاہور میں اور ایک پشاور میں، اور یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں دونوں قسم کا جو خوف ہے وہ معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سمیہ صاحبہ میں واپس آتی ہوں. ایک چیز جو ہمیں لیکن میں آپ کو معلوم کی ہے، ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ بطور عورت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نہ اکٹھے ہو کر اور عبرتناک سزا جب تک نہیں دیں گے ان ریپسٹ کو، اور ان کو قرآن کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ان کو سزا نہیں دیں گے، تو یہ مجرموں کے ساتھ ہمدردی کے رویے ختم ہونے چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں اگلے چاہے وہ کوئی انسانی حقوق کے چیمپئنز ہوں، اس ملک میں مجرموں کے ساتھ ہمدردانہ رویوں کو ختم ہونا چاہیے، اور ان کو پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے. ان کو سرعام ایسی عبرتناک سزا دیں، اور ان کے میں کہتی ہوں کہ لاشوں کو پتوں کے آگے ڈال کر تو ان کی بوٹیاں کھلائی جائیں کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانی حقوق ہمارے لیے زیادہ اہم ہے یا ہمارے لیے عزتوں کا تحفظ زیادہ اہم ہے. یہ ہمیں اپنی لائن اپنی درست کرنی ہوگی. سمیہ صاحبہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، شاہدہ ملک صاحبہ سے بھی بات کروں، لیکن ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی کلیئر کرنی ہے جو ہم نے اپنے ریسورسز سے معلوم کیا، وہ بیسیکلی ایگزیکٹلی موٹر وے نہیں تھا. وہ رنگ روڈ کے قریب کا ایریا تھا. جب انہوں نے موٹر وے پولیس سے رابطہ کیا تو ان خاتون نے یہ کہا کہ میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، جس پہ ان کو کہا گیا کہ یہ پیٹرول ختم ہونا جو ہے وہ ہمارا اس پہ ڈومین نہیں ہے، آپ فلاں جگہ پہ رابطہ کریں. ان کا وہاں پہ رابطہ کرایا گیا جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں پر ویٹ کر رہی تھی. وہ ڈیلے کیوں ہوا، وہ کیا ہوا، وہ جب چیزوں میں کلیئرٹی آئے گی تو پھر ضرور پتہ چلے گا، لیکن وہ وہاں پر ویٹ کر رہی تھی جس دوران یہ حادثہ اور یہ واقعہ ہوا ہے. شاہدہ ملک صاحبہ، معاشرتی رویے، اس کا امپیکٹ، وہ 2 معصوم بچے، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ اس عورت پہ تو جو گزری ہے وہ اس کے بچے اس کے سامنے تھے، لیکن اس بچوں کی ساری زندگی کیا رہ گئی؟ ان بچوں کی زندگی انہوں نے اپنے ماں کو اس حالت میں دیکھا، ان کی ماں کے ساتھ یہ کرتے ہوئے. میرا خیال ہے بات یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، یہ روزانہ کے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جیسے کچھ بچوں کے سامنے ماں باپ کو گولی بھی ماری گئی تھی. یو ریمبر دیٹ کیس؟ وہاں بچے آ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ساہیوال میں. ہمارے پاس ہم یہ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ کہیں ہمیں بریک لگانی پڑے گی نا، کہیں ہمیں یہ جھگڑے
خدا اور قانون کے، خدا کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق قوانین، جہاں فرزانہ باری بھی کہہ رہی ہیں، جہاں سمیہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، بساد احترام ہمیں کہیں کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا نا. سزا کا مطلب فتنہ قتل سے بڑا ہے نا، قرآن میں یہی آتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. ہم قتل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے ڈیفینیٹلی، فتنہ جب اتنا بڑھ جاتا ہے تو قتل کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں. تو بعد میں آتی ہے نا. میں یہ پوچھ رہی ہوں یہ ہم جانور پیدا کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کون سی مائیں جو جانور پیدا کر رہی ہیں؟ اسی لیے تربیت میں کمی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہاں بالکل تربیت میں کمی آ گئی ہے. تربیت اگر آپ دیکھیں تو پہلے آپ اپنا سسٹم دیکھیں نا، 30 سال سے جو تربیت کا، ابھی یہ جو نئی پود آئی ہے، میں 30 سال اس کو ذمہ دار قرار دیتی ہوں کہ ہمارے بچپن میں جب ہم اسکول جا رہے تھے، کالج جا رہے تھے، یونیورسٹی جا رہے تھے، 1990s تک پاکستان کیا ہم نے اچھا ایک چہرہ دیکھا ہے. اس میں یہ کہ گھروں میں تربیت ہو رہی تھی. اب گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ٹی وی کے سامنے پرورش پا رہے ہیں، میڈیا کے اوپر، مطلب موبائل ہے، ٹی وی ہے، انفارمیشن ہے. لیکن یہ ٹیکنالوجی ہے نا، آپ ٹیکنالوجی سے دور کیسے رکھیں گے بچے؟ دیکھیے ایک لمٹ ہے نا، جہاں باہر بھی کہہ رہے ہمیں اسے بیلنس نہیں کر پا رہے، ہم چیزوں کا بیلنس نہیں کر پا رہے. تربیت گھر میں تربیت دینی تھی، ماں کی گود سے تربیت لے رہے. اب اگر ماں کی گود سے ہی بچہ تربیت نہیں لے رہا تو آپ کس قسم کے بچے پیدا کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ انفارمیشن جنہیں بہت ینگ ایج میں بہت انفارمیشن دے دی جائے گی. یہ وہی سوال ہے جو ویسٹ بھی اس سے گزر رہا ہے. یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے ملک کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، باہر ویسٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پرابلمس ہیں. جہاں ہمیں کنٹرول نظر آتی ہیں وہاں میں یہ کہوں گی، مڈل ایسٹ کی مثال دوں گی کہ انہوں نے سزائیں جیسے سمیہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ تیز تر سزا کوئی بھی تجویز کی جائے، ایک تو جینون آدمی کو ملے. ہم نے زینب کیس میں بھی دیکھا کہ ایک آدمی کو آپ وہ قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، 2.5 کلومیٹر کے وایا میں ایک آدمی تو انوالو نہیں ہو سکتا تھا 290 بچوں کے لیے. ہم خاموش ہو گئے اس کو پھانسی چڑھا کے. ٹھیک ہے، لاوا آپ نے جو آتش فشاں ہیں، ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے فیصلے صحیح نہیں کیے، ہمیں صحیح فیصلے لینے ہوں گے. کمل شوزہ صاحبہ میں صحیح فیصلے لینے ہوں گے. جب ہم بات کرتے ہیں ایک اسلامی فلاحی ریاست اور پھر ریاست مدینہ، تو ہم کیوں کتراتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان ایک اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن جب بات اسلامی سزاؤں کی آتی ہے تو انسانی حقوق کے تحفظ اس کی جو ہے وہ ان کو پرائیورٹی دے دی جاتی ہے. تو جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو ہم کیوں ہچکچاتے ہیں وہ سزائیں دینے میں اور وہ سزائیں کو قانون بنانے میں؟ نادیہ مجھے 1 منٹ آپ سے ایکسٹرا چاہیے، کیونکہ جو پہلے آپ نے ساری بات چیت کی میں اس پہ کامنٹ کروں گی، اور 1-2 چیزیں اور ہیں ایز اے ریسرچر میں آپ سے اس پہ ذکر کروں گی. آپ نے کہا یہ کون سی مائیں ہیں جو ایسے بچے پیدا کر رہی ہیں، کون سے یہ جانوروں کی؟ دیکھیے جانوروں کی تو ایک فطرت ہے، پرماننٹ ہوتی ہے، اس سے وہ ایک 19 سے 20 نہیں ہوتی. یہ انسان کی فطرت ہے جو اس کو آزادی ملی ہوئی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے وہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. آپ کی قوم جو ہے اس کو ایجوکیشن کم ملی، اس کو ریسورسز کم ملے، اس کو وہ سارے بنیادی حقوق نہیں ملے بہت عرصے تک، لیکن اس کو یہ بڑی جلدی مل گیا، ہر ایک کے پاس چلا گیا. اب بات ساری یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے بیچ میں ایک فائن لائن ہوتی ہے اور وہ اویئرنیس سے آتی ہے. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل ایک ایسا سمندر ہے جو آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی دے دیا ہے جو ندی بھی تیرنے کے قابل نہیں تھے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں کہ جس کی کیپیسٹی نہیں تھی وہ سارا کچھ ایبزارب کرنے کی، جو اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے تھے، ان کو بہت آگے تک کا ایکسس مل گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فساد کی جڑ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایک ہماری اوور آل معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے مٹیریل کی ریس بہت زیادہ ہے، فرسٹریشن اس کی وجہ سے بڑھتی ہے، سٹریس لوگوں کا بڑھتا ہے، لوگ بہت زیادہ دولت پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی فرسٹریشن میں یہ سارا کچھ بھی ہمیں سامنے نظر آیا. تیسری بات یہ ہے، اگر آپ اپنی ہسٹری میں چلے جائیں کسی بھی ملک کی، تباہی بربادی اس قوم پہ آتی تھی جہاں پر یہ اس طرح کی بے راہ روی ہو کہ آپ کی 67% 70% آبادی یوتھ ہے. ڈیلیبریٹلی اگر وہ سارے آپ دیکھیں، سب سے زیادہ پورن سائٹس وزٹ کرنے والی قوم پاکستانی قوم ہے، اور سب سے زیادہ اسلام کا نام لینے والی قوم 98% مسلمانوں والی قوم بھی یہی قوم ہے. تو یہ ذرا سوچیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے اتنا سارا ان کو کہا کہ ریاست کو لینا، دیکھیں
جو یہ ہیومن رائٹس کا سارا سسٹم ہے. سیکنڈ ورلڈ وار, فرزانہ صاحبہ بھی کہیں گی, میں نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لوگ زیادہ تر وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جرمنی میں بھی ہینگنگ آپ کو لاشیں ملتی تھی اور لوگ اس کے پاس سے آرام سے گزر جاتے تھے. ان کی وہ بڑھ گئی تھی, امیونٹی بڑھ گئی تھی, انہیں مرے ہوئے لوگوں کو دیکھنے سے اس سے کوئی فرق نہیں. تو ایک تو یہ آئیڈیالوجی یا ایک فنامنا یہ کہا جاتا ہے کہ وائلنس انسٹیگیٹس وائلنس, کہ اگر آپ ایک وائلنس دکھاتے ہیں اس سے معاشرے میں ایک اور وائلنس آتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم اپنے اسلام کی اور اس کی ویلیوز کو دیکھیں تو ہماری فطرت سے قریب ترین مذہب ہے. اور مجھے ایک صرف جملہ بولنے دیں, جب وہاں پہ حکم ہے اللہ کا کہ فوری طور پہ سزا اور جزا کرو اور اوپن دکھاؤ تاکہ لوگ خوفزدہ ہوں اور امپلیمنٹیشن نظر میں یہی بات کر رہی ہوں, مجھے تھوڑا سا بریک لینے دیں. میں بریک سے واپس آتی ہوں. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ بھی موجود ہے, فرزانہ باری صاحب بھی موجود ہے. مجھے معلوم کرنا ہے کہ اسلامی جمہوری پاکستان میں اسلام میں کیا سزا ہے ایک ریپسٹ کی. واپس آتے ہیں, جانتے ہیں. وزیراعظم پاکستان کے تعمیراتی ترقی کے ویژن کی تکمیل. اسلام آباد کے مختلف مراکز اور بلو ایریا میں کمرشل پلاٹوں کا نیلامیہ 21, 22 اور 23 ستمبر 2020 دن 11 بجے, جبکہ پاک انکلیو 3 کے رہائشی پلاٹوں کی قراردادی 24 ستمبر 2020 دن 11 بجے. بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آن لائن درخواست دینے کی سہولت. درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 ستمبر 2020. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ آج ہی خریدیں, آج ہی تعمیر کریں. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اسلام آباد. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز دروز. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ جو سزائیں جو آپ نے یہاں پہ تجویز کی, مجھے یہ بتائیں, ہم اسلامی جمہوری پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر, یہ نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم یہ صرف زبانی ادا کرتے تھے یا ہمیں واقعی ایک اسلامی ملک چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, قائد اعظم نے جب کہتے ہیں اسلامیہ کالج پشاور میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اسلام کے عملی اصولوں کو آزما سکیں. اچھا, میں اس بات کی ضرور وضاحت کر دوں کہ لوگوں نے اسلام کے ساتھ بھی اور مذہبی اور جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی تشدد کو, وائلنس کو اور سزاؤں کو نفی کر دیا ہے. حالانکہ علماء وہ پہلا طبقہ ہے جو تعلیم کے ذریعے سے ترغیب دیتے ہیں اور رویوں کو, جو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں ذمہ دار ایک ماں کو سمجھتی ہوں کہ جس نے ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا جس کو اپنی ویلیوز نہیں سکھائیں. اس میں بھی شامل ہوں اور یہاں پر بیٹھی ہر عورت شامل ہے کہ ہم نے وہ نسل نہیں ان کی تربیت کی, ہم نے ان کو وہ اخلاقی اقدار نہیں سکھائی کہ جو معاشرے میں یہ درندگی عام ہو رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جنگل میں بھی درندے جو ہیں وہ اپنی صنف کے لوگوں کو اس طرح سے بے حرمتی نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے معاشرے میں آج کل دیکھ رہے ہیں. اور جب سے یعنی سزا یعنی عدم نفاذ آئے ہیں تو اس وقت سے یہ جو عورت ہے وہ غیر محفوظ ہو گئی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ اتنا یعنی جو شریعت کے مقاصد میں بنیادی مقصد ہے عزت کی حفاظت, چاہے وہ عورت کی ہے چاہے وہ مرد کی ہے. عزت کی حفاظت جو ہے وہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور اس عزت کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے. ریاست کا آرٹیکل 35 ہمیں کہتا ہے کہ ریاست اور مملکت جو ہوگی وہ شادی, خاندان کے ادارے اور ماں اور بچے کی حفاظت کرے گی. یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں خاندان کا ادارہ بھی تباہ ہو رہا ہے, اس میں وہ شادی کا مقدس جو ادارہ ہے وہ بھی تباہ ہو رہا ہے, ماں کی بھی
جو ممتا کی حیثیت ہے وہ بھی تباہ ہو رہی ہے اور بچوں کے بھی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. سمیہ صاحبہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ریپسٹ کی سزا کیا ہے, مجھے مختصراً بتا دیجیے, آگے بڑھنا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, اسلام میں یہ عمل ہی اتنا زیادہ گھناؤنا ہے کہ چاہے وہ راضی برضا کرے یا بالجبر کرے, اس کی نا سزا شادی شدہ کے لیے الگ ہے. اسلام میں شادی کے لحاظ سے اگر اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کو سزائے موت اور اس کو سنسار کرنے کی سزا ہے, سارے لوگوں کے سامنے کرنے کی سزا ہے. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, ہم اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین تھے, لیکن انہوں نے ریپسٹ کو اور زناکاری میں ملوث افراد کو, وہ مرد بھی تھا اور وہ عورت بھی تھی, ایک مائز تھا اور ایک وہ خاتون تھی, ان دونوں کو وہ سزائیں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی. تو وہ شادی شدہ کو ٹھیک ہے, میں ذرا فرزانہ, ٹھیک ہے سمیہ صاحبہ رکیے گا, میں فرزانہ باری صاحبہ سے ہی بات کروں. فرزانہ باری صاحبہ, آپ کی نظر میں ان جرائم کے خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, سب سے دو چیزیں ہیں نا کہ فوری طور پہ تو کیونکہ ہم نے ایک ایسا سماج بنا دیا پچھلے 73 ایئرز میں, نہ ہم نے لوگوں کو تعلیم دی ہے, نہ ہی ہم نے ان کے اندر کسی قسم کی اخلاقی قدریں انکلکیٹ کی ہیں, نہ ہی نے لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کو کہ مطلب ایسا ماحول ہم نے بنا دیا ہے ریاستی سطح کے اوپر, ایسا ماحول سماج میں ہم نے بنایا جس کے اندر ہر طرح کے کرائمز جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پھل پھول رہے ہیں. وہ اب اس کے اندر ہمیں ایک لانگ ٹرم حوالے سے ایک پلان آف ایکشن بنانے کی ضرورت ہے. اور ایک فوری طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے اس سماج کو پہنچا دیا جس کے اندر اس طرح کی درندگی اور حوانیت جنم لے چکی ہے, تو فوری طور پہ لوگوں کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہم جو سزا جزا کا نظام ہے, یعنی کہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس کو ہم بہت افیکٹو بنائیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں حکومت وقت کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے, جس کے اندر تمام فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں, نیشنل پلان آف ایکشن بنے جس میں صوبے اور جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی پولیس کو کس طرح سے افیکٹو بنانا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے کرائمز ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری پولیس جو ہے وہ اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہے اور اس کے اندر میرٹ کی اتنی زیادہ کمی ہے اور ان کے اندر نہ تو کیپیسٹی رہی ہے نہ ول رہی ہے کہ وہ ایسے کرائمز کو پراپر اس کی انویسٹیگیشن کریں, ان کا پیچھا کریں اور وہ ایسی ایویڈنس ہو تاکہ عدالتیں ان کو کم سے کم وقت میں سخت سے سخت سزائیں دے سکیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس جو ہے وہ پولیس اکٹھے کرنے میں ناکام ہوتی ہے. تو کرمنل جسٹس سسٹم کو ہمیں افیکٹو بنانا ہے اور ہمیں جو سزا اور جزا کا جو نظام ہے اس کو ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ کرنا ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, جو یہ سی پی او لاہور نے جس طرح کی گفتگو فرمائی ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے. یہ اسٹیٹ نیریٹو ہونا چاہیے. آپ پی ٹی وی پہ بیٹھی ہیں نادیہ, اینڈ آئی ایم گلیڈ یو آر ہیئر ناؤ, کیونکہ پی ٹی وی جن جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ بہت سارے پرائیویٹ چینل نہیں پہنچتے, کہ ریاست کا یہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان کی عورت جو ہے وہ ایک برابر کے درجے کی انسان ہے, اور آرٹیکل 25 میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی آن دا بیسس آف سیکس, جنس کی بنیاد پہ. اس نیریٹو کو ہم نے بار بار دہرانا ہے, اور ہمارا کوئی بھی ایسا آفیشل جو کہ کسی ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا ہے, اگر وہ اس طرح کا پیٹریارکل مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے ایسے ٹائم پہ جس وقت پورا پاکستان اور اس خاص طور پہ عورتیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت شوق میں ہیں, کیونکہ وہی جو کمل نے بات کی کہ ہم تو وہ معاشرہ تھے کہ جب عورت کو کوئی تکلیف ہوتی سڑک پہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ایگزیکٹلی. لیکن فرزانہ باری صاحبہ, جہاں پر اچھی بات یہ ہے, دیکھیں جو اچھی بات ہے اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. کمل شوزف صاحبہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ایم این اے ہے, پی ٹی آئی کی رہنما, میرے شو پر بیٹھی ہے. سب سے پہلا سوال میرا ان سے یہی تھا, سی سی پی او کا یہ بیان, انہوں نے اس کو بڑا کیٹیگوریکلی کنڈیم کیا. انہوں نے کہا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی. اسی طرح سے ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہے ہماری شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس قسم کا بیان دینا. ہم تو وہ قوم ہے کمل کہ جو مطلب
ہم اپنے آپ کو اتنا محفوظ، اور موٹر وے کو تو ہم اتنا ایک محفوظ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ نکل کے چلی جائے گی، وہ ڈرائیو کرے گی. آج میں کیا سوچوں کہ میں نکل کے جو ہے وہ آفس آنے کے لیے بھی 4 دفعہ سوچوں کہ میں اکیلی ڈرائیو کر کے آ رہی ہوں، یا میں کہیں جانے کے لیے یہ سوچوں کہ اگر ہمارے جو اتنی ذمہ دار شخصیات اٹھ کے یہ بیان دے رہی ہیں. قمر صاحبہ سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، شاہدہ صاحبہ، میں چونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں، مجھے سے بتائیں، مجھے وہ نفسیات بتائیں، میں جاننا چاہتی ہوں وہ کون سی نفسیات ہے جو اس مرد کو اس درندگی کی طرف مائل کرتی ہے. دیکھیے برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ گیو می گڈ مامس آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن. ٹھیک ہے، میں پھر آؤں گی، مرد سے زیادہ میں عورت کے رول کو یہاں پہ ذمہ دار بھی قرار دوں گی، اور اس کی افادیت کی بھی بات کروں گی کہ شاید ہم وہ رول مائیں وہ نہیں نبھا پا رہی ہیں. ہمیں یہ گھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا. جیسے ہم لڑکیوں کو بتا رہے ہیں کہ لڑکوں سے کیسے بچنا ہے، آپ نے کیسے رہنا ہے، ہم لڑکوں کو نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کیا بہیو کرنا ہے. یہ بہت بڑا فقدان پاکستان اور انڈیا میں نے نوٹ کیا ہے کہ لڑکا جو پیدا ہو جاتا ہے ہم اس کی کوئی بھی تربیت نہیں کر رہے کہ اسے نظریں نیچی رکھنی ہے، اسے خواتین کو کہاں کتنی رسپیکٹ دینی ہے، ہم یہ سکھا ہی نہیں رہے. یہ گھر سے ادارے سے شروع ہوگا. سب سے پہلے جو سب سے بڑا ادارہ ہے، جو دیکھیے تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے افیکٹو ادارہ کیا ہے؟ گیو می گڈ مامس، ماؤں سے شروع ہونا ہے. ہم نے یہ 30 سال کی تربیت میں یہ دیکھا ہے کہ ہم نے تربیت ماں سے ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے. بچہ یہ جب خاص طور پہ جیسے میں نے کہا ساری دنیا میں یہ ہوا ہے، ٹیکنالوجی جب آئی ہے ہمیں بہیو کرنا نہیں آ رہا، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے امریکہ جیسے ملک میں پڑھ رہی تھی کہ 65%، 63 to 65% میڈیا کا انٹرنیٹ کا مس یوز ہو رہا ہے، جہاں کے آفیشلی اتنا زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اچھا میں ہمارے جیسے ملکوں میں ظاہری بات ہے کہ اس کا مس یوز زیادہ ہے. تو جب انفارمیشن اتنی زیادہ ہوگی، انفارمیشن از ناٹ ایجوکیشن ایکچولی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی یہ 30 سال کی جنریشن، میں یہ جو دیکھ رہی ہوں کہ 10-15 سال سے جو گیپ آیا، یہ خود بھی ڈیسینسٹائز ہو گئی ہے. اتنی موویز آپ نے دیکھا نالے میں ڈوبنے والے آدمی کو اب ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ گیمز دیکھیں وہ فلم کر رہے ہیں، وہ پب جی پہ وہ کپڑے اتار رہے ہیں بندیوں کے. بالکل ٹیکنالوجی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بیلنس کرنے والی یہاں پر بات ہے. قمر صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ بینگ لائک لیجسلیٹر اس میں کئی لاز کو بھی آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے، فردر اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایسی سزائیں رکھنے کی ضرورت ہے، یا پھر معاشرے کی تربیت زیادہ ضروری اس وقت ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس میں ملٹی ٹانگ اسٹریٹجی چلے گی، یہ سنگل وے میں نہیں حل ہو سکتا. جس طرح آپ نے ایک کوئی ڈیزیز پھیلتی ہے یا انفیکشن پھیلتا ہے تو آپ کمبینیشن میں میڈیسن لیتے ہیں تب فائدہ ہوتا ہے. میں شاہدہ صاحبہ کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. صرف مدرس کا قصور نہیں ہے. اگر ایک بچہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھے گا، گھر میں آ کے چیخو پکار کرتے ہوئے دیکھے گا، تو وہ لا محالہ بڑا ہو کے یہی سارا کچھ کرے گا. زیادہ رسپانسبلٹی فادرز کی ہوتی ہے. میرے فادر جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے تو میں کانفیڈنٹ خاتون بنی، اور مجھے کبھی زندگی میں گھبراہٹ نہیں ہوئی، ڈر نہیں ہوا کہ رات کے 2 بجے یا 1 بجے میں گاڑی لی اور نکل گئی. آج میں نے بھی سوچا پہلی دفعہ کہ میں اب اپنی بیٹی کو اتنی فریڈم دوں جو میرے باپ نے اور میری ماں نے مجھے دی. میری ماں اکثر کہتی تھی کہ کیوں جوان بچی ہے اس کو بھیج رہے ہو، کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو ٹرسٹ تھا کہ بچی تو ٹھیک ہے، معاشرہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اب ہمارے بچے تو ٹھیک ہیں لیکن ہم معاشرے کا کیا کریں گے؟ تو اس لیے سنگل کوئی اسٹریٹجی نہیں چلے گی. اس وقت آپ کو معاشرے کو بھی ہاتھ میں لانے پڑیں گے. ضروری ہے کہ اگر اپنی ماں کا احترام کر رہے ہو تو اپنی اولاد کی ماں کا بھی احترام دیکھیں، ماں بیٹے کی ماں کا کام ہے، ایک منٹ جی، ماں کا کام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کرے، اور باپ کا کام ہے وہ گھر میں وہ پریکٹیکل کر کے دکھائے. جب باپ اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرتا نظر آتا ہے، جب اپنی بیٹی کو قدر سے ملتا ہے، اور دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. ہم بڑا کوٹ کرتے ہیں، دوسری تیسری کی جماعت میں ہم یہ حدیث بتاتے ہیں، یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی چادر بچھاتے تھے، بی بی فاطمہ کی اٹھ کے استقبال کرتے تھے. وہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں، ان کی امپلیکیشنز ہیں. جہاں تک آپ نے لیجسلیشن کی بات کی، دیکھیں ہمارا جو پارلیمنٹ ہوتا ہے یہ مکس ہے، ایک فروٹ چاٹ ہے 12 مسالے کی، وہاں ہر مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ چاہ رہے ہیں کہ بہت ایکسٹریم پہ جانا چاہیے. تو کوئی بیچ کی راہ تو ہمیں ظاہر ہے کنسنسس ڈیولپ کر کے نکالنی ہے. لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ ہم اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں کہ وی کین ناٹ ڈیلے اٹ فردر، بیکاز ہر دوسرے دن ہم کسی مروا کی جلی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتے. ہم کسی ماں کو اس کی بچوں کے سامنے اس کی عصمت دری، میں سوچ رہی تھی کہ کشمیر میں اس وقت جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر وہی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو کیا فرق ہے، ہم کیسے آواز اٹھائیں گے؟
کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ پہلے اپنے گھر کو تو ہم تو انڈیا کو کہتے تھے نا, ہم تو بھارت کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بسز میں, چلتی ٹرینز میں خواتین کے ریپ ہو رہے ہیں. اگر یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ روڈ سائڈ پہ اس عورت کے بچوں کے سامنے میں تو صرف ان بچوں کا ذہن سوچ رہی ہوں کہ وہ عورت تو شاید کبھی ٹراما سے نہیں نکل گئی, لیکن اس عورت کی تو پھر بھی آدھی زندگی گزر گئی. ایک چیز ہے, دیکھیں ہمارے ملک میں وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے, میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. اور یہی میں نے اس لیے اسٹارٹ میں آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک بندے کے ساتھ ظلم ہو گیا, آپ کہیں گے جیسے یہ کہ بچہ گرا تم گرے کیوں ہو, وہ خاتون گھر سے باہر ہمارے تو یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ رات کو 1:30 بجے تم نے بچے کو دیکھا کیوں نہیں تھا کہ یہاں پہ وہ رات کو 1:30 بجے نکلی کیوں تھی, پیٹرول کیوں نہیں چیک کر کے. بھائی اس کو الہام ہونا تھا کہ میرا آگے میں باہر اس لیے جا رہی ہوں کہ میرا ریپ ہوگا. وہ گاڈ سے ایک وکٹم بلیمنگ بند کریں. وی کین ناٹ بلیم اے وکٹم. ہمیں ان ریپسٹ کو بلیم کرنا ہے, ہم نے اس معاشرے کو بلیم کرنا ہے, اور ہم نے اس خاتون اور اس کے بچوں کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے تاکہ وہ واپس ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے, وہ ایک نارمل لائف گزار سکے. اگر معاشرہ ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, آج ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کل کو کیا ہوگا, لوگ خودکشیاں کریں گے اپنی آپ بچانے کے لیے. ایک کے ساتھ ظلم ہو جائے, اس کے بعد وہ اس ظلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی جان سے جائے. ہمارا معاشرہ, ہمارا مذہب اور ہمارا انصاف, نہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کچھ بھی ایسا نہیں سکھاتا. اور ایز اے پارلیمنٹیرین میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتی اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی جو وکٹم بلیمنگ کریں گے. ہم وکٹم کے ساتھ ہیں اور ہمیں وکٹمائزیشن کے کازز کو ایڈریس کرنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ سسپیکٹس ہیں ان کے گاؤں کا ٹریس ہو گیا, 12 لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے, اور ڈی آئی جی جو آپریشنز ہیں لاہور کے وہ 20 ٹیمز کے ساتھ اس وقت لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں اطلاع بھی ملے گی کہ یہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور لا میں بھی اب ہم ایسی لیجسلیشن کریں گے کہ ایسے لوگوں کو قرار واقع سزا ملے. جی سمیہ صاحبہ, دیکھیں میری ایک ریکویسٹ ہے حکومت سے بھی اور اپنے پولیس سے بھی کہ جب مجرم گرفتار ہو جائے, میرے اپنے گاؤں میں ایک بچی کے ساتھ واقعہ ہوا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے, وہ عوض نور, وہ ہم نے خود یعنی ہمارے محلے کے لوگوں نے خود اس کلپریٹ کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کیا, لیکن آج تک اسے سزا نہیں ملی. اور ہمارے محلے کے وہ جوان وہ ابھی تک غیرت سے تل ملا رہے ہیں کہ ہمیں کس نے کہا تھا کہ یہ پولیس کے حوالے کریں. ہم خود اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے, ہمیں پھر کس نے بعد میں پھر پوچھتے, جو بھی ہمیں پھر پھانسی ہوتی یا جو بھی ہوتا, کم از کم ہم لوگوں کو کہہ تو سکتے کہ ہم نے اپنی بچی کا بدلہ لیا ہے. اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ فوراً مجرموں کو پکڑا جائے اور ان کو قرارواتی سزا دی جائے. جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے, یہ آپ کو روزانہ ہمارے اسی طرح سے بچیوں کے ساتھ اور ماؤں کے ساتھ, آپ دیکھیں اس ایک واقعے نے ہمیں کدھر لا کے کھڑا کر دیا ہے. پورے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ واقعہ نشر ہو رہا ہے, اور میں ایز اے پاکستانی عورت شرم سے گڑے یعنی مرے جا رہی ہوں کہ میں کس جگہ پر پیدا ہو گئی کہ مجھے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے مجرموں کو فوراً پکڑا جائے اور اس کو نا اس جرم کو اور اس جو فحاشی ہے اور جو میڈیا کے اوپر ہمارے جو گیم شوز ہیں, جو ہماری خاندان کے ادارے کو تباہ کرنے والے ڈرامے ہیں, ایک مرد ایک عورت کہیں جا رہی ہے اور مرد کہیں جا رہا ہے, شوہر کہیں چیٹ کر رہا ہے, یہ ان ڈراموں کے اوپر فوراً پابندی لگائی جائے. ہم اپنے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو پابند کریں کہ وہ ہمارے معاشرتی جو رویے ہیں ان کو مزید ان کو بگاڑنے میں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سمیہ صاحبہ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. ایک تو فزیکل ریپس ہے نا ہمارے یہاں, تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جس قسم کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے وہ وربل ریپس ہو رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا میڈیا کی طرف بالکل صحیح ہے. آج میں دیکھ رہی تھی پیمرا کی طرف سے کہ ایک اور ڈرامے پہ پابندی لگی ہے. ہم نے یہ کمل صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہم آ گئے ہیں. اور اگر اس واقعے کا سب سے بڑی بات ہے کہ اس واقعے کا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود نوٹس لیا ہے, وہ اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں. کسی لیول پر گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی. کمل صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوئے,
साथ में उन्होंने रिहेबिलिटेशन की बात की। को तब शायद खड़े होंगे ना नादिया कि हम उस मुजरिम को सजा दे दें, मुजरिम को सजा दे और ऐसी सजा दे। मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ उसको आप सिर्फ फांसी दे के भी उसको एक दफा की सजा ना दे, उसको ऐसी सजा दे कि वो रोज जिए और रोज मरे। मुझे शाहिदा साहबा एक चीज और बता दे, मैं जब नफ्सियात की बात करती हूँ तो मेरे जहन में फिर वही चीज घूमे जा रही है। जिस औरत के साथ ये वाकया हुआ वो तो शायद अपनी उसके ट्रॉमा का कोई मैं जस्टिफाई नहीं करने की कोशिश करी या उसको कम करने की, डाइल्यूट करने की, फिर भी वो एक शादीशुदा औरत सारी जिंदगी वो उसमें रहेगी, लेकिन आधी जिंदगी गुजर गई। वो बच्चे जो उसके साथ थे, उन बच्चों ने जो देखा कि रोड साइड पे उनकी माँ के साथ गैंग रेप हो रहा है, क्या उनकी सारी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजर सकती है? जाहिर है नहीं गुजर सकती। हम उसमें जैसे कमल साहिबा ने कहा कि उनको रिहैब करने की, उस खातून के लिए भी देखिए सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, रियासत की जिम्मेदारी क्या होती है। एक तो सबसे पहले ये है कि सही मुजरिम को सही वक्त पे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, नहीं उनको जस्टिस भी मिल जाए। मैं बात उनकी नफ्सियात की कर रही हूँ। नफ्सियात में भी देखिए जस्टिस का मतलब ही मकसद ही यही है ना, वो बच्चे नॉर्मल इंसान कैसे बनेंगे? आप आमतौर पे उसे कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कोई भी चीज जो ऐसा कोई भी जुल्म होता है। अगर हम विक्टिम्स को एक्सेप्ट करेंगे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जाके ये एहसास दिलाएंगे कि आपके साथ जुल्म हुआ है लेकिन आपने कुछ गलत नहीं किया और हम आपके साथ खड़े हैं, तो शायद उनके जो जख्म और तकलीफ है उसमें शायद कमी आ जाए, खत्म फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंसानी नफ्सियात है। आप किसी जो तकलीफ, और सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स से आप अटैच होते हैं। इतने मासूम ज़हनों को इस वक्त जिस तरह ट्रॉमेटाइज किया गया और जिस तरीके से उन्होंने पता नहीं क्या एक्सपीरियंस किया होगा, क्या उनके ज़हन सोच रहे होंगे, किस किस्म के, और ये चीज हमें इनकाउंटर और इसको हमें यही चेक करना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स पे लुढ़कने के पूरे इनमें प्रोबेबिलिटी होती है कि इस किस्म का विक्टिम जो है वो आगे विक्टिमाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। आपको पता होगा अगर आप रिसर्च करें या वर्क बैक करें, बहुत सारे चाइल्ड अब्यूजर्स वो बन जाते हैं जिनके साथ बचपन में खुद के साथ चाइल्ड अब्यूज हुई भी हो। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो एक साइकिल क्रिएट करता है। या आप उनको सपोर्ट करते हैं और उनको इस काबिल करते हैं, बहुत सारे वो जो आवाज उठाते हैं फिर और लड़ना शुरू करते हैं कि अगर उनके साथ एक काम गलत हुआ किसी और के साथ ना हो। हमने मगरिब की अंती तकलीद नहीं करनी, ये बात तो हमें अपने जहनों में तय करनी है, आज करनी पड़ेगी। फरजाना बारी साहबा, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ, ये जो बातें हो रही हैं कि माशरे की बेरा रवी, ये जो माशरे की बेरा रवी है इसको खत्म करने की किस तरह से जरूरत है? हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोक नहीं सकते, लेकिन उसको बैलेंस किस तरह से करें कि हम अपने मुल्क में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हुए उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी करें और हमें अच्छे और बुरे और गलत और सही की तमीज भी हो। बेरा रवी माशरे में नहीं हमें पैदा करनी मगरिब की अंधी तकलीद करते हुए। चले नादिया, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपको याद आ गया कि मैं भी आपकी मेहमान हूँ और ताकि मुझे भी कोई बात करने का मौका आपने दिया। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो तबीयत की हमने यहाँ पे बात हो रही है, मैं समझती हूँ कि उसको माओ के खाते में डाल देना कि सिर्फ माएँ जिम्मेदार हैं कि वो तबीयत करें। और अगर आज हमारे समाज में इस तरह के गैर सेहतमंदाना रवैये पनप रहे हैं या हैवानियत और जुनूनियत बढ़ रही है और हम उसके इल्जाम औरतों पे धरें और उनकी तबीयत पे धरें, तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज हम सिर्फ हमारा माशरा जा रहा है, उसके मल्टीपल उसकी वजूहात है, उसके अंदर रियासत का भी किरदार है, घर का भी है और समाज का भी है, और उन सबको देखने की जरूरत है और हम सब उसके अंदर हमारी जिम्मेदारियां उस हवाले से आयद होती है। दूसरा ये है कि हम बहुत कहते हैं कि हम मुसलमान माशरा हैं। आप पहली तो बात ये है कि सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान में तो नहीं रहते ना, मुसलमान दुनिया के बहुत सारी और जगहों पे भी रह रहे हैं। वहाँ पे तो ये हाथ काटना या सारे, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ अगर इंडोनेशिया है या मलेशिया है या इवन टर्की की मिसाल ले लें या बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ के ऊपर कोई ऐसी इस्लामिक पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है, मगर वहाँ पे जराइम रेट वो नहीं है जो पाकिस्तान में है। इवन बांग्लादेश का भी अगर आप मुकाबला करें तो पाकिस्तान दुनिया में तीसरे उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ वो औरतों के हवाले से उसको खतरनाक तरीन ममालिक में हमारा शुमार होता है। तो हम जितनी मर्जी इस चीज को करें कि अगर हम कोई लोगों के सरेआम फांसियां लगाएंगे या लोगों के हाथ सरेआम काटेंगे तो शायद उसके अंदर कमी होगी,
یہ بات نہیں ہے. ہم ایک مہذب دنیا میں رہتے ہیں, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ہم انسانی حقوق کی بات یا عورت کا تحفظ کریں یا انسانی حقوق کی بات کریں, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ یہ تو دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جرائم عورتوں کے خلاف کن ممالک میں کم سے کم ہو رہے ہیں, اور یہ وہ ممالک ہیں جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, فن لینڈ وغیرہ ہے یا ناروے, ڈینمارک وغیرہ ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ ڈیتھ پینلٹی تک نہیں ہے, مگر اس کی سماجی صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر جرائم کم ہوتے ہیں, جبکہ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جرائم یہاں پہ پھانسی لگتی ہے لوگوں کو, لیکن جرائم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اسلام کا نام لے کے, اسلام میں تو آپ کو مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اسلام میں تو اسلام آنے والے اگر وقتوں کا مذہب ہے تو وہ اسی لیے کہ اس میں اجتہاد کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو قائم کیا گیا ہے, تاکہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں, نئے اسٹینڈرڈز بنتے ہیں, ان کو ماڈرن ایج کے ساتھ ہم اس کو اسلامائز کریں اور اس کو وقت کے ساتھ چلائیں. یہ نہیں ہے کہ اگر اس زمانے میں اول تو یہ تاریخ میں ثابت, میں بھی ریسرچر ہوں, یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہوں, میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ رجم کی جو رسم ہے سنساری کی, یہ اسلامک رسم نہیں ہے, یہ اس سے پہلے کی رسم تھی. اور مگر یہ ہے کہ وہ تمام سزائیں جو اس دور میں تھیں, جس زمانے میں اسی وقت سزا جیسا ہوتی تھی, اس زمانے میں کوئی یہ آپ کے جیل خانے نہیں ہوتے تھے, کچھ چیزیں نہیں ہوتی تھی. وقت بدل چکے ہیں, اس کے ساتھ ہمیں اپنے اس کو دیکھنا ہے, اپنی کرمنل جسٹس سسٹم کو جو ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل دیکھیں اسٹینڈرڈس ہیں. ٹھیک ہے, ہم 27 کنونشن پاکستان میں ہیومن رائٹس کے 27 کنونشن سائن کیے ہیں, اور دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے کچھ اسٹینڈرڈس ہیں, اور ہم اس کا حصہ ہیں, ہم دنیا سے الگ نہیں رہ سکتے. جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, دیکھیں ٹیکنالوجی از اے ڈبل ایج چیز ہے نا, مطلب ساری دنیا استعمال کر رہی ہے. اب پاکستان کے اندر جو جنسی بربریت ہے یہ صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں آئی ہے. نہیں, بات یہ نہیں ہو رہی کہ صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کو ہم رد کر ہی نہیں سکتے, ہم اپنے آپ کو پتھر کی دنیا میں نہیں واپس لے سکتے, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی اسی وقت کریں گے نا جب آپ نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہوگا, جب ان کے اندر کریٹیکل ایگزیکٹلی یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. کمل صاحبہ, ابھی آپ نے کیا بتایا کہ پورن سائٹ دیکھنے میں پاکستان سر فہرست ہے. دیکھیں ایک جو بات کری ہے, چلے ٹائم بالکل ختم ہو گیا. صاحبہ جو بات کری میں اس کو پڑھا دوں. سویڈن یا اسکینڈینیوین کنٹریز کی پر کیپٹا انکم دیکھیں, ان کا آپ ایجوکیشن کا لیول دیکھیں. ایگزیکٹلی, جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے پھر ہم ان کو بھی فالو کریں گے. لیکن ایک میں آپ کو مثال دے دوں گی, کرونا وائرس ہم نے اپنے طور پہ اسٹریٹجی بنائی اور اس کو ڈیل کیا, ہم سکسیسفل ہوئے. ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے وہ صحیح ہم نے کرنا, ہم نے اپنے ماحول کے اور اپنی ڈیموگرافی کے اور اپنی پاپولیشن اور بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا, یہاں پہ شکریہ ادا کروں گی. صرف مختصر بات یہ کرنی ہے کہ بات ضروری ہے, لا اینڈ آرڈر اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا سدھار بہت ضروری ہے. اس میں ہمیں دیکھیں کہ ہم کہاں کمی رہ گئی ہے, کہاں ہم پیچھے رہ گئے. ناظرین, پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.